कराची का और सिंध का आवाम भूखा मर रहा है, आप नौकरियां बेच रहे हो उसकी। पीटीआई पीपुल्स पार्टी के लोग इंतजामिया के साथ मिलके रिगिंग कर रहे हैं। इलेक्शन से सिर्फ एक रोज कबल ये ज़िमनी वोटर लिस्ट का इजरा समझ से बाहर है। हम चाहते हैं कि कराची में इलेक्शन हो लोकल बॉडी का। 20-25 करोड़ रुपए में तो कराची साफ नहीं होने वाला। जब 13 सितंबर को जॉइंट सेशन में सदर का खिताब होगा तो अपोजिशन जमातें बाइकाट करेगी। मुल्क में एक ऐसे कानून को लाने की कोशिश की जा रही है जिससे इस मुल्क में सहाफत को दबाया जाए। हम मीडिया की आवाज को दबने नहीं देंगे। उन्होंने पता नहीं कौन सा बटन दबाया और मेरी आंखें आगे वाली ऊपर जाती थी। बहुत सारे की जिंदगी तबाह होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। आज कितने वोटर्स थे? 22 करोड़ की आबादी में चंद लाख लोगों का आज इलेक्शन था, वोटर्स का। वोटर्स बाहर आए, लेकिन फिर भी धांधली के इल्जामात लग गए। और इल्जामात लगाए किसने? एमकेएम पाकिस्तान ने। एमकेएम पाकिस्तान किसकी इत्तेहादी है? पीटीआई की। मरकज में वुज़रा बैठते हैं उनके काबीना में, लेकिन फिर भी एमकेएम आज धांधली का इल्जाम लगाती रही। अगर चंद लाख वोटर्स के इस टर्नआउट पर धांधली का इल्जाम लग सकता है, तो फिर जब फुल इलेक्शन होगा कौमी असेंबली का, सूबाई असेंबलियों का, तो फिर क्या होगा? हुकूमत इसीलिए चाह रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें आ जाएं और धांधली खत्म की जा सके, लेकिन अपोजिशन बगैर मशीनों को देखे हुए पहले से ही उनको रिजेक्ट करके बैठी है, क्योंकि अपोजिशन समझती है, जैसे शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे आज, कि हुकूमत ऐसे कवानीन लाना चाह रही है जिसकी वजह से ये हर चीज पर कंट्रोल इनका मुकम्मल हो जाए। आज पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की गासबाना कार्रवाइयों के खिलाफ बाकायदा सबूत सामने रख दिए, आलमी बरादरी के साथ शेयर कर दिए। हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे और आज हमारे रूबरू हैं जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब पीपल्स पार्टी से। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब वजीर ममलिकत हैं पीटीआई से, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर राना मकबूल अहमद खान साहब मुस्लिम लीग नून से। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, वसीम अख्तर इल्जाम लगा रहे हैं कि चले पीपल्स पार्टी तो वो मुखालिफ हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पीटीआई के लोग भी धांधली कर रहे हैं। ये इत्तेहादी अपने ही इत्तेहादी पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये हमारा इलेक्शन कल्चर बन गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराशा साहब, पहली बात तो मैं आपसे पूछूंगा कि हमारे जितने भी इलेक्शन आज तक हुए, सवाए एक इलेक्शन के जो कि एक बदनाम आदमी, जनरली हमारे मुल्क की तारीख में एक बदनाम आदमी के तौर पर उसको याद किया जाता है, जनरल याया खान के, उसने जो इलेक्शन कराए उसके इलेक्शनों को छोड़ के, जिसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं था, बाकी जितने भी इलेक्शन हमारे मुल्क में हुए हैं इल्जामात लगते रहे हैं। अभी देखना यह है कि इल्जामात क्या बढ़ते जा रहे हैं जब से इलेक्शन हमारे हो रहे हैं, या घटते जा रहे हैं। क्या उनमें हमारे इलेक्शन लॉज में बेहतरी लाई जा रही है कि नहीं लाई जा रही है? क्या इलेक्शन कमीशन को आजादी से इलेक्शन कंडक्ट करने का इख्तियार दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? उस डायरेक्शन में अगर सही तौर पर काम हो रहा है और उसमें कौमी इत्तेफाक राय के नतीजे के तौर पर अगर इस किस्म के इख्तियारात और इनिशिएटिव उनको दिए जाएं, वो आईनी एक इंस्टीट्यूशन है, तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाल्लाह ये जो इमर्जिंग डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में, इस किस्म के इल्जाम तो लगते रहते हैं। अमेरिकन इलेक्शन में क्या हुआ? ट्रंप साहब ने क्या कुछ कहा, और ट्रम्प जब इलेक्ट हुए उस वक्त क्या कहा गया, और बिडेन के दौर में क्या कहा? लिहाजा अपसेट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अली मोहम्मद खान के लिए अपसेट होने की बात है, और वो ये है कि उनका इत्तेहादी, वो एक धागे से लटकी हुई है इनकी गवर्नमेंट, और उस धागे के एक साइड पे इनके 7 मेंबर हैं एमक्यूएम, सबसे बड़े इत्तेहादी है। तो ये डेंजर बेल जो ना ये रिंग हो रहे हैं, रिंग कर रहे हैं, और इनको सोचना पड़ेगा इनको किस तरीके से काबू किया जाए, और इनकी ये जो इस किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इनका काउंटर करने के लिए क्या कार्रवाई करेंगे, क्या कुछ करेंगे। एक तो ये बात है,
اور دوسری طرف سے ایک عجیب سی ڈیولپمنٹ ایک دو دن کے اندر پچھلے ایک دو دن کے اندر ہو رہا ہے کہ ہماری پارٹی ہے الحمدللہ، اس کے لیے بڑی پذیرائی ہے الحمدللہ، بہت اچھا، کافی پرانے لوگ جو کسی زمانے میں ہمارے خلاف بہت کچھ بولا کرتے تھے ہماری تعریف کر رہے ہیں الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ کون تعریف کر رہے ہیں پارٹی کی؟ میں آپ کے سامنے ہیں ہمارے پرویز الہی صاحب نے تعریف کی ہے، یعنی وہ بھی اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے تعریف کی ہے۔ چودھری نثار صاحب بڑے پائے کے سیاستدان ہیں الحمدللہ، انہوں نے بھی، ان کا جھکاؤ وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے لیکن انہوں نے تعریف کی ہے، ہمارے بلاول بھٹو صاحب کی ہے، ان کے والد کی ہے۔ اسی طریقے سے میرے خیال میں خواجہ آصف بھی زیادہ نامہربان نہیں تھے، انہوں نے بھی مہربانی دکھانے کی کوشش کی۔ ایک طرف سے یہ کارروائیاں ہیں، دوسری طرف سے علیم خان صاحب کی باتیں ہم سن رہے ہیں، آج کا اخبار بھرا ہوا تھا کہ ان کی ناراضگی پارٹی کو ہیویلی کاسٹ کرے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور یہ تمام باتیں ایک طرف لیڈ کر رہی ہے ایک اور نتیجے کی طرف اور جلدی الیکشن کی طرف۔ دوسری طرف سے آج ایک اور اعلان آیا گورنمنٹ کی طرف سے، اسد صاحب عمر صاحب نے اعلان کیا کہ جی مردم شماری ہوگی اور مردم شماری میں 18 مہینے لگ سکتے ہیں۔ تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ علی محمد خان میرے خیال میں زیادہ فکر مند ہوں گے۔ سو انٹرسٹنگ ٹائم میں علی محمد خان صاحب بار بار جنرل صاحب آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے اتحادی وسیم اختر ای وی ایم کی شکایت نہیں کر رہے یا پولنگ ڈے کی شکایت نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ لسٹیں بنانے میں دھاندلی کی گئی، اتحادی ناخوش ہیں، جیسے خود جنرل صاحب بار بار آپ کو مخاطب کر کے کہتے رہے۔ پھر یہ آپ کے لیے واقعی لمحہ فکریہ تو ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ پراچا صاحب، اور سب سے پہلے تو میں بہت ہی زیادہ ضروری سمجھتا ہوں، میں اس وقت اپنے آبائی گاؤں ہاتھیان میں ہوں اور یہاں ہمارے بڑے پرانے سیاستدان، ان کا تعلق اتفاق سے جنرل صاحب ہی کی جماعت سے ہے، پیپلز پارٹی کے بڑے اسٹالورٹ سابق سینئر صوبائی وزیر جناب امداد خان صاحب بہت ہوئے، تو ان کے لیے میں تعزیت کا بھی اظہار کرتا ہوں تحریک انصاف کی طرف سے اور تمام ہم سب کی طرف سے۔ بڑے سینئر آدمی تھے اور پاکستان کی خاص کر صوبہ پختونخوا کی سیاست میں ایک شریف نام اور ایک انتہائی ملنسار اور نرم خو انسان آج ہم میں نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن انہوں نے جو سیاست یہاں پہ کی وہ میسج بڑا کلیئر تھا کہ جب وہ سینئر وزیر بھی تھے تو کبھی کسی کے خلاف ریاستی طاقت نہیں استعمال کی، بڑے صبر سے کام لیا۔ تو ہم جیسے جو ینگ پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کے مقابلے میں ہمارے لیے ان سے بھی سیکھنے کا بڑا ہے، اور ہم دیکھیں ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے، چاہے جماعت کسی کی کوئی بھی ہو، اگر کسی میں کوئی اچھی عادت ہے اس سے سیکھیں۔ دوسرا جو آپ نے ہماری جماعت کے حوالے سے اور جنرل صاحب نے 2 بار کمنٹ بھی کیا، دیکھیں پہلے تو اللہ کے کرم سے آج عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کو عمومی طور پہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی دی ہے کہ ایک طرف تمام جماعتیں ہیں اور ایک طرف صرف تحریک انصاف کو جو ہے کل ملا کے کافی ساری اکثریت ہمیں کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں ملی ہے، اور جو انڈیپینڈنٹ ہیں امید ہے اس میں اکثریت جو ہے وہ تحریک انصاف ہی کی طرف آئی، حالانکہ آپ کے بندوں کے خلاف لڑے ہیں وہ۔ دیکھیں کچھ ہمارے پراچا صاحب تھوڑا سا ہماری جماعت چونکہ ینگ لوگ زیادہ ہیں، اس میں جذباتیت ہوتی ہے، سیاسی میچورٹی کم ہوتی ہے، ہم میں سے بہت سی سیٹیں ایسی بھی ہیں جو شاید ہم، حالانکہ اکثریت ہمیں ملی ہے لیکن کچھ سیٹیں ایسی ہیں جو ہم اس وجہ سے ہارے ہیں جہاں ہمارے ایک کی بجائے 2 بھی نہیں 3 4 بندے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ینگ ہیں وہ کہتے نہیں مجھے دو، تو اس وجہ سے انڈیپینڈنٹ میں بہت سے ایسے ہیں جو انشاءاللہ تحریک کی طرف، پی ٹی آئی کی طرف آئیں گے۔ تو یہ بڑا ایک اعتماد ہوا ہے عمران خان صاحب کی لیڈرشپ پہ کہ اگر آپ ماضی قریب میں دیکھیں تو گلگت بلتستان میں اپنی سٹنگ گورنمنٹ میں جیت لینا، پھر آزاد کشمیر میں حکومت کا بن جانا، سیالکوٹ کا الیکشن جیت جانا، اور اب یہ جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل صاحب پھر ذرا اپنے سندھ اور کراچی کی پھر خیر منائیں، کیونکہ جو ہم ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ 2023 میں ایک بار پھر انشاءاللہ انصاف سرکار، اور کراچی میں پی ٹی آئی کا ایک جیالہ جو ہے، ہمارا ایک خان کا کھلاڑی جو ہے وہ وہاں وزیر اعلیٰ انشاءاللہ بنے گا۔ جہاں تک آپ نے تیسرا جو نقطہ ہے جو بڑا ضروری آپ نے اٹھایا کہ وسیم بھائی کی طرف سے کوئی وہاں وسیم اختر بھائی کی طرف سے شکایات آئی ہیں، دیکھیں کولیشنز میں ہم یہاں پختونخوا میں پچھلے 5 سال رہے اور اس میں ہمارے ساتھ بڑی جماعتیں رہیں، اور اس بار جو ہے یہاں ہمیں 2/3 مل گئی ہے۔ مقبوضہ جو ایک صورتحال سی ہوتی ہے
جس میں آپ جب کولیشن میں ہوتے ہیں آپ کی بڑی ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، کیونکہ آپ ایک آزاد نہیں ہوتے، آپ ایک کولیشن میں ہوتے ہیں، تو اس میں لوکل لیول پہ مسئلے آ سکتے ہیں، لیکن جو فیڈرل کے لیول پہ ہے، میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ایم کیو ایم کے اپنے دوستوں کو، بڑی میچورٹی دکھائی ہے اور ہر لمحے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ آپ نے اچھی بات کی لوکل لیول پہ اگر کوئی ایشو ہے تو اس کو انشاءاللہ میں لوکل لیول کا ایشو ایک اور بھی ہے، ایک لوکل لیول کا کراچی کا ایشو آپ کے سامنے ایک اور رکھوں گا۔ رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، علی خان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ لوگ جذباتی ہیں، لیکن ان کے ایک ایم پی اے شیر زمان ہے، خرم شیر زمان، وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن ان لوگوں کی طرف یعنی آپ لوگوں کی طرف اس کا جھکایا ہوا ہے، لگتا ہے کہ کوئی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس ہے، وہ پتہ نہیں اخلاقی ویڈیو ہے یا غیر اخلاقی ویڈیو ہے، اس طرح کی بات آج انہوں نے کی جیسی کہ نیب چیئرمین کے حوالے سے آپ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو ایک بالکل ہی چھوٹا سا الیکشن، کنٹونمنٹ بورڈز کا الیکشن، اس نے پھر ہاسٹیج بنا لیا پورے ملک کی سیاست کو۔ السلام علیکم پراد صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کامنٹ ہے نا جی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کامنٹ کیا جائے، یہ غیر ذمہ داری کی بات کی جاتی ہے۔ ہمیں سیریس بات کرنی چاہیے پارلیمنٹیرین کو اور متوازن بات کرنی چاہیے۔ یہ جو ہوا میں چھوڑ دینا یہ نامناسب رویہ ہے، اسی وجہ سے پارلیمنٹ کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شروع میں آپ نے ذکر کیا کہ کچھ اعتراضات ہوئے ہیں الیکشن کے اوپر ہماری گورنمنٹ کے ایلائز کے، یہ کرونک پرابلم ہے گورنمنٹ پارٹی کا کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ کہیں بھی جائیں گے یہ اعتماد حاصل نہیں کر پا رہے۔ یہ جو الیکشن کے اوپر ریفارمز کا ایشو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے ان کے اوپر یقین نہیں کر رہی۔ اگر کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز اختیار کیے جاتے، کوئی فضا کو سازگار کیا جاتا، کوئی کنڈیسو کلائمیٹ پیدا کیا جاتا تو گفتگو بھی ہو سکتی تھی، کوئی راستہ بھی نکل سکتا تھا۔ جو پرسوں ہوا ہے وہ کمیٹی جو ہے اسٹینڈنگ کمیٹی، پارلیمنٹری اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے کس طرح اس کو ریزسٹ کیا ہے اور گورنمنٹ کو کافی زیادہ امبیرسمنٹ دیکھنی پڑی، بجائے اس کے کہ اس کا ری ایکشن کوئی سمجھ سوچ کے ہوتا۔ منسٹرز نے وہ جو باتیں کی ہیں وہ کرنے والی ہیں، وہ باتیں تو دہرائی بھی نہیں جا سکتی، اس لیے کچھ اپنے مزاج کو سنبھالنا چاہیے۔ علی محمد صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ جذبات بڑے ہیں، ایموشنل بڑے ہیں، تو ایموشنل میں تو بندہ اپنا بیلنس کھو جاتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے ایک سیلف انالیسس کی ضرورت ہے، سیلف انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے، کوئی کرٹیک کی ضرورت ہے ان کو انڈیویجولی اینڈ کلیکٹیولی۔ یہ صرف بوسٹ کرنا کہ فلاں الیکشن، جب میدان کھلا ہوگا اور الیکشن اگر فیئر ہوئے تو ان کو پتہ چل جائے گا، رانا صاحب ادھر رکیے گا، مجھے رانا صاحب بریک لینا ہے، ادھر رکیے گا پلیز۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے گورنر سندھ نے بھی آج باتیں کی ترقی کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ ایک اور بھی بات میں ضرور علی محمد خان صاحب کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ علی زیدی بھی وفاقی وزیر ہیں، ان کے اپنے آفیشیل ٹویٹر پہ اپنے اتحادیوں کے بارے میں کچھ بات ہوئی، یہ سوچ تو پائی جاتی ہے نا پھر پی ٹی آئی میں۔ بریک کے بعد بات کریں گے ناظرین۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ جنرل صاحب، آج گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے، یہ جو نمائندے آج بنیں گے یہ لوگوں کے مسائل حل کریں گے، کراچی کی بات کر رہے تھے۔ آپ کراچی میں بڑا عرصہ رہے ہیں، ڈی جی رینجرز آپ رہے ہیں سندھ میں، اب سڑکیں بھی بن رہی ہیں، گرین لائن کی بسز بھی آ رہی ہیں، ترقی تو ہو رہی ہے نا، چاہے ایم کے ایم راضی ہو نہ ہو، پیپلز پارٹی راضی ہو نہ ہو، نون لیگ راضی ہو نہ ہو، کراچی والی پی ٹی آئی راضی ہو نہ ہو۔ پراچا صاحب، یہ ترقی ہو رہی ہے، روڈیں بن رہی ہیں، فلانا ہو رہا ہے، گرین لائن آ رہا ہے، یہ تمام باتیں تو میں تو مبارکباد آپ کو دیتا ہوں، ماشاءاللہ کتنی آپ علم رکھتے ہیں۔ میں تو
पिछले कई दिनों से वहां पर रह रहा हूँ। वहां पर तो सबसे बड़ी शिकायत यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से, जो मरकजी हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी, बहुत बड़ी रकम की, उनमें से तो उनको धेला भी नहीं मिला और कोई काम अभी तक उन्होंने इनिशिएट नहीं किया। कल असद उमर साहब ने, अली जैदी साहब ने, 2 वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जमीन पे भी मेहरबानी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा जमीन पे दिखाएं कि कहां पर कौन सा काम हो रहा है। हमारी हुकूमत जो वहां पर है वो बार बार यही शिकायत कर रही है कि गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे, मरकजी हुकूमत ने, अभी तक उन्होंने पैसे रिलीज नहीं किए। वादे उनके वादे ही है, बल्कि 2-3 साल पहले की बात है, उन्होंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बात की है एमक्यूएम के लिए, ठीक है, जिसका उससे पहले भी अनाउंसमेंट हुआ था, उसके ऊपर भी तो कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, एक और चीज मैं जरूर, आप तो जो पहले बात कर रहे थे, आज वफाकी वजीर हैं मोना सिलाई साहब, आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो दरदारी से वो मिले हैं जाकर। अब बड़े अरसे के बाद एक तो काफ लीग को ये वजारत मिली, ये मिलना जो पहले आप बात कर रहे थे, अलीम खान का जाना, इधर उधर की डेवलपमेंट्स, इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? मैं तो इसको बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट देखता हूँ। किस सेंस? और इस सेंस में कि सियासत में ये ताल्लुकात को खत्म नहीं करना चाहिए, सियासत को अलहदा रखना चाहिए। ये अपने सोशल रिलेशनशिप से आपस में कोई ताल्लुक हो, कभी एक दूसरे से अगर मुलाकात करना हो, इसको ये ना समझा जाए कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन शायद इसमें एक पॉलिटिकल एंगल है, और वो पॉलिटिकल एंगल सबसे बड़ा जो इस वक्त प्रॉब्लम मुल्क में है वो है महंगाई और बेरोजगारी। ये एक ऐसी तबाही है, ये एक इस किस्म की कार्रवाई हो रही है कि इसका दबाव कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और कोई भी सियासी जमात या सियासी आदमी एक ऐसे सेटअप का हिस्सा नहीं रहना चाहती है कि उस इल्जाम का पोर्शन उनके हिस्से में आ जाए। ये बड़ी ऑपरेटिव लाइन आपने दी। मैं बता रहा हूँ ना, तो ये इस वक्त जो है ना, ये एक गिरती दीवार है, इसके नीचे खड़े होना मेरे ख्याल में समझदार लोगों के लिए, चंद दिन पहले जो वजारत ली और इस तरफ जाकर जाना, और फिर इतनी मेरे ख्याल में एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अली महमूद खान नाराज ना हो जाए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पीटीआई में इतनी दरिया दिली, फराख दिली नहीं है कि इस किस्म की बातों को वो बिल्कुल आराम से बर्दाश्त अप्रिशिएट करे। जैसे अली मोहम्मद खान साहब, बात फिर आप पे आ जाती है, लेकिन मैं जो अली जैदी साहब की बात कर रहा था, उनके ऑफिशियल ट्वीट से एक ट्वीट हुआ कि जी ये पीटीआई का उम्मीदवार है, और एमकेएम का जो फ्लैग था उसके ऊपर क्रिमिनल लिखा हुआ था। अली जैदी साहब ने उसकी क्लैरिफिकेशन कर दी, और उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में कि मैंने अपने भाई खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से बात की है। अब ये है कि वजीर कहते हैं कि नहीं ये हमारे भाई हैं, वजीर आजम कहते हैं ये नफीस वज़रा हैं, लेकिन एक जो वर्कर है आपका, ओवर एम्बिशियस का अली जैदी ने नाम वर्ड यूज किया, आपके वर्कर्स उनको क्रिमिनल समझते हैं। ये इत्तेहादियों के बारे में राय है क्या हतमी आप लोगों की? बड़ी अच्छी राय है हमारी। क्रिमिनल वगैरह तो खैर बड़ी पुरानी कहानियां हैं। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये रिकॉर्ड है, और उस पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती। हमने उस जमाने में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ खड़े हुए जब वो दहशतगर्दी करते थे यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं, यूके में भी जाके इमरान खान साहब ने अपनी जिंदगी की कीमत पे वो जंग लड़ी। उस जमाने में पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने इनसे इत्तेहाद किया, लेकिन जब एमक्यूएम के हमारे दोस्तों ने अल्ताफ हुसैन से दूरी इख्तियार की और उससे डिस्टेंस इख्तियार की, कौमी धारे में सियासत में वापस आए, गन कल्चर से दूर हुए, तो इमरान खान ही वाहिद लीडर थे जो सबसे ज्यादा बड़े मुखालिफ थे। उन्होंने सबसे ज्यादा वेलकम किया एमक्यूएम को कि आपने अल्ताफ की गोली की सियासत से दूर हुए, हम आपको वेलकम करते हैं, और उसके बाद हम उनके साथ उनको अपने साथ शामिल किया। और उनका भी रिकॉर्ड है कि बिल्कुल हो सकता है पीटीआई का कोई मिनिस्टर वगैरह नाराज हुआ हो, लेकिन उन्होंने बड़े वो तगड़े खड़े हुए हैं हुकूमत के साथ। इमरान खान साहब इनका एतमाद है। मैंने नजदीक से इनके साथ काम किया है, चाहे वो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हो जब वो काबीना का हिस्सा थे, या अमीन भाई हैं जो भी आईटी के मिनिस्टर हैं, अमीन अलग भाई, या बैरिस्टर साहब, व्हाट अ मैन, बड़े सॉफ्ट स्पोकन और हर मसले का हल। तो वो खड़े रहे। लेकिन लोकल लेवल पे कारकुनों में मसले मसाइल होते हैं, लीडरशिप का काम है उनको हल करें। इसको तो मैं नहीं समझता इस पर डिबेट भी हो, और अली जैदी भाई ने उसकी वजाहत भी कर दी है। ट्विटर पे नहीं था वो, मैंने देखा है फेसबुक पे किसी वर्कर ने थोड़ा सा जज्बाती बात की, जिसकी वजाहत
ایک فیڈرل منسٹر ہمارے کراچی کے بڑے اسٹالورٹ ہیں، علی زیدی بھائی نے کر دی، بات ختم ہو گئی۔ دوسرا میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہاں چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بات کی ہے۔ دیکھیں ان کی سیاست کے ایک دو بڑے مضبوط پلرز میں آپ کو بتا دوں۔ میں کسی بھی شخص کے بارے میں، ایون اپنے پی ٹی آئی کی کسی منسٹر یا اپنے کسی ورکر یا کسی ممبر کے بارے میں تو سوچ سکتا ہوں، لیکن ان کے بارے میں اس لیے نہیں سوچ سکتا، ان کی سیاست کے دو بڑے مضبوط پلر ہیں، اگر آپ کو ہاتھ دیتے ہیں وہ مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ پھر دوسرا ان کی سیاست میں رکھ رکھاؤ ہے، وہ ملتے ملاتے ہیں، کھانے کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں۔ وہ چلے گئے، کوئی آسمان نہیں ٹوٹ پڑا، وہ سیاست دان ہے، جا کے انہوں نے مل لیا۔ چلے آپ کو یعنی کوئی فکر نہیں ہے، اگر چودھری محمد الہی ملے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادھر رکیے گا۔ اگر وہ انہوں نے کہا کہ ہم کھڑے ہیں تو 2023 تک انشاءاللہ وہ چلیں ادھر رکیے گا۔ میں رانا مقبول احمد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ سینیٹر تھے، لیکن اس سے سینیٹر ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ آئی جی سندھ بھی رہے۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، یعنی ایک جو ورکر ہے، اوور زیلس کا ورڈ یوز کیا علی زیدی صاحب نے، کہ اس نے یہ فیس بک پہ، کیونکہ میں نے تو ٹویٹ دیکھا ہے، ٹویٹ پہ یہ فوٹو لگی ہوئی تھی۔ ورکرز کے درمیان، لیڈرز کے درمیان اگر اتنا گیپ ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، وہ ایم کے ایم ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ نون لیگ ہو، اور اس کیس میں پی ٹی آئی ہے، تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ کراچی کو آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، آپ بڑا عرصہ وہاں رہے ہیں۔ پراجا صاحب، پہلے تو میں اس ترقی کی بات کر لوں جو آپ نے کراچی کے حوالے سے شاید گورنر صاحب نے بات کی ہے۔ جی اپنا پراجا صاحب آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل سر، میں سن رہا ہوں، سب سن رہے ہیں سر۔ لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ جی ترقی ہو رہی ہے۔ ہاں، میں اس چیز کی سپورٹ کرتا ہوں کہ ترقی بے محابہ ہو رہی ہے، اور ورٹیکل ترقی ہو رہی ہے، سیدھی۔ اس ترقی کا حال یہ ہے کہ کل ہی یوٹیلٹی سٹورز کے جو 90 روپے ایڈیبل آئل پر کلو اضافہ ہوا، 90 روپے پر کلو، اور اسی طرح انہوں نے 97 روپے ایڈیبل آئل کا ہوا ہے، اور 90 روپے گھی کا ہوا ہے۔ اب مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے کہ بھرم گل جائے تیرے قد کی درازی کا، اگر اس ترائے پر پیچو خم کا پیچو خم نکلے۔ اگر ان کے اوپر جو یہ پکڑ باندھا ہوا ہے نا کچھ لوگوں نے، اگر اتار دیا جائے تو صحیح قد آپ کے سامنے آ جائے گا۔ غریب رل گیا ہے، مر گیا ہے، بھوک سے مر گیا ہے، کھانے سے مر گیا ہے، نہ اس کو نوکری مل رہی ہے، نہ اس کو روزی مل رہی ہے۔ بابا پھر بھی آپ کس چیز کے اوپر یہ غرور کیا ہے، اور یہ رش کیا ہے، اور یہ کیا مان ہے، اور کیا فخر ہے؟ کس چیز پہ آپ فخر کر رہے ہیں؟ پھر میں آپ کو تنگ کروں گا، اتنی نہ بڑھا پاکی داما کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ۔ رانا صاحب ادھر رکیے گا، میں آپ ہی سے شروع کروں گا، مجھے ناظرین بریک لینا ہے، بریک کے بعد آپ واپس آئیں گے۔ کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ مہنگائی ہے، لوگوں کا مسئلہ ہے، تو پارلیمنٹ تو وہ فورم ہے جہاں لوگوں کی بات کی جاتی ہے، پھر اپوزیشن کیوں بائیکاٹ کر رہی ہے؟ رانا صاحب سے میں بات شروع کروں گا بریک کے بعد۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ رانا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، سوال چھوڑا تھا، مشترکہ اجلاس ہے پارلیمنٹ کا، پارلیمنٹرین کے لیے تو یہ ایک معراج ہوتی ہے، آپ لوگوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا، کل جائیں گے یا نہیں؟ آپ نہیں، کل جائیں گے، پروگرام تو یہی ہے جو ہمیں پتہ چلا ہے۔ اچھا، جائیں گے، وہاں اپنا احتجاج رجسٹر کروائیں گے، لیکن یہ وہ کہتے ہیں نا صدا کا قحط پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے۔ اب کوئی تو بات کرے نا، آپ تو یہ تو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو ہو رہی ہے، کوئی فریاد سنتا نہیں ہے، کوئی اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو میڈیا کے شرفاء ہیں، جس میں خواتین بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں اور جوان بھی ہیں، وہ کس مشکل میں مبتلا ہیں؟ وہ کیوں بیچارے دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کی بھی کوئی نہیں سنتا ہے۔ اس لیے حکومت نے اپنا مزاج اتنا سخت کر لیا ہے، اور ہر کام میں وہ زبردستی کرنا چاہتی ہے، چاہے وہ یہ الیکشن ریفارمز ہیں، چاہے میڈیا پالیسی ہے، یا کوئی اور پالیسی ہے۔ اور اتنی مہنگائی اور قیامت کے باوجود ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو اب جس چیز کی کوئی دلیل اور لاجک نہیں ہے، اس کے اوپر بڑے رہتے ہیں۔ اب سارے کے سارے ان کے لوگ علی محمد صاحب جیسے سوبر یا سنجیدہ نہیں ہیں، جی، اور وہ اتنا زیادہ اگریشن ہے ان کی طبیعتوں میں
کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈکشن ہی اور طرح کا ہے، جس میں غصہ ہے، گالی ہے اور تانو تشنی ہے، اور تانو میرنے کے ساتھ ہی کام چل رہا ہے. وہ کام جب تک سبسٹینشل آن گراؤنڈ نہیں ہوگا تب تک اس کے اثرات نہیں ہوں گے. اثرات نہیں ہوں گے. میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے، آٹا 90 روپے، 80 روپے، گھی جو ہے 450 روپے کا ہو گیا. اب جب یہ اس میں ہم ڈالیں گے، اسی طرح ہر چیز اتنی جب مہنگی ہو جائے گی تو لوگ کیا کھائیں گے؟ زہر کھائیں گے. زہر بھی اتنی زیادہ مہنگی ہے کہ وہ نہیں کھا سکتا. چل ادھر رکیے گا، ادھر رکیے گا. علی محمد خان صاحب، یعنی اپوزیشن ہے، ان کو بند کریں، کیسز بنائیں، جیلوں میں ڈالیں، ان کی ضمانتیں ہوں، لیکن یہ جو سیریس مسائل ہیں، لوگوں سے ووٹ لیے آپ لوگوں نے، آج بھی آپ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے اعتماد کیا ہے، لوگوں کا بھی تو کچھ ریلیف ہو نا. شاہد خاقان کہتے ہیں ہر ایک چیز پر یہ قوانین کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کا ایک ایشو ہے اور کافی سیریس ہے جی، اور اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں اس پہ میں بات نہیں کرتا، وہ سب کو پتا ہے کہ آج جو مجھے رانا مقبول صاحب فرما رہے ہیں تو انہی کا شعر میں انہی کو سنا دیتا ہوں، جو ان کا تو خیر نہیں ہے، لیکن ان کو صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حکایت، آپ بھی ذرا بند قبا دیکھ، ہاں جی، اور دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ، کہ یہ قبا دیکھ کہ جس طریقے سے آپ نے ہمیں جب یہ ہینڈ اوور ہوا ہے، پاکستان تو سن 47 میں بن گیا تھا، 2018 میں تو نہیں بنا تھا. 18 میں آپ کے پاس 1 مہینے کا فارن ایکسچینج ریزرو بھی نہیں تھا. آپ کا ملک خربہ خرب قرضوں کے نیچے تھا، ادارے دیوالیہ تھے، ریل بیٹھ گئی تھی، پی آئی اے بیٹھ گئی. چینی تو نہیں اس میں آتی نا، ہم خود بناتے ہیں، آٹا بھی ہم خود بناتے ہیں، گندم. میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں جس کی طرف یہ بار بار سوال اٹھ رہا ہے جی، کہ اگر عوام مشکلات میں ہیں مہنگائی کی وجہ سے. یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب میرے سے سنتے ہوئے جائیے کہ اگر مہنگائی کا مسئلہ ہے لیکن اس کے باوجود عوام اٹھ کے اعتماد پھر بھی عمران خان پہ کر رہے ہیں، کشمیر میں بھی کر رہے ہیں، گلگت میں بھی کر رہے ہیں، سیالکوٹ میں بھی کر رہے ہیں، کینٹ الیکشن میں بھی میجورٹی سیٹوں پہ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ الٹرنیٹو لیڈرشپ جو ان کو چیلنج کرنے کے لیے ان کی کریڈیبلٹی کا لیڈر ہی آپ کے پاس نہیں رہا. عوام آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آنیسٹلی اسپیکنگ، ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو جنرل صاحب، جو جن بھی حالات میں ان کو اپنی جماعت چھوڑ کے جانا پڑا، مجھے اس پہ دکھ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ان کو کھو کے لیسر پارٹی بن گئی ہے، وہ کمزور ہوئی ہے. لیکن جو وہاں گئے ہیں یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کیا بلاول صاحب اس وقت عمران خان صاحب کے نعم البدل ہیں؟ کیا شہباز شریف صاحب، جن کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے حکومت کو گھر بھیجنا ہے یا انہوں نے قومی حکومت کی بات کرنی ہے یا انہوں نے تعاون کرنا ہے پاکستان کے لیے، انہیں کیا کرنا ہے؟ گو مگو کی کیفیت ہے. ایک کسی اور کو نامزد کیا جاتا ہے مسلم لیگ نون میں سے، کل کو کسی اور کو، کہ ہمارا ترجمان ہے. دیکھیں اس وقت قوم اپنا فیصلہ کر چکی ہے، مشکلات ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں. چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم فیصلہ کر چکی ہے. ادھر رکیے گا پلیز، ادھر رکیے گا. آپ نے کہا کہ قوم فیصلہ کر چکی ہے، ٹائم ذرا تھوڑا ہے. جنرل صاحب، جو بھی یہ پرانی باتیں ہیں، یعنی ہم وہ پوائنٹ سکورنگ سے ہٹ کے، میں کل کا مشترکہ اجلاس ہے، مجھے یاد ہے جنرل پرویز مشرف صدر بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے، صرف ایک بار وہ ایڈریس کر سکے تھے، اس کے بعد نہ ایڈریس کرنے آئے کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھی تھی. اب آپ لوگ تقسیم ہیں، اس کا فائدہ ظاہر ہے دوسری جو حکمران جماعت ہے وہ اٹھا رہی ہے، وہ مہنگائی کا مسئلہ ہو، وہ انتخابات کا مسئلہ ہو، جو بھی ہو. پراچا صاحب، میں ایک دو پوائنٹس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہوں گا. میرے بھائی علی محمد خان صاحب ایک غلط امپریشن دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ عوام کا اعتماد اب بھی پی ٹی آئی کے اوپر ہے، اور وہ بار بار سیالکوٹ کی الیکشن کی بات کر رہے تھے اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی. وہ بھول گئے 11-12 بائی الیکشن جو ہوئے جہاں پر پنجاب میں حکومت ان کی تھی، وہ سب کے سب بائی الیکشنز میں جہاں پر ان کی اپنی سیٹیں انہوں نے لوز کی، اس کو تو وہ بھول گئے، اس کا وہ مینشن کرنا نہیں چاہتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. جہاں تک آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا ان کا ریکارڈ ہے کہ ہمیشہ سے مرکز میں جس پارٹی کی حکومت رہی ہے وہی پارٹی وہاں پر جیتی رہی ہے. تو اس بات کو یہاں پر میں چھوڑ دیتا ہوں. رہ گیا جہاں تک جوائنٹ سیشن میں اس کی بائیکاٹ کرنے اور ادروائز کا، میرے خیال میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ فورم ہے جس کو کبھی بھی اس کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. ویو پوائنٹ اپنا ایکسپریس کرنے کے لیے اس سے بہتر فورم کوئی نہیں ہے. اس سے پہلے آل تھرو
हम लोग इल्जाम देते रहे हैं पीटीआई को उनकी मगरूरी, उनके तकब्बुर की वजह से, उनके चेयरमैन के वो अपिशनेस के बारे में कि हाथ नहीं मिलाते थे, ये नहीं करते थे और अटेंड नहीं करते थे इस किस्म के सेशन, और ये इल्जाम उनको लगता रहा था कि वो वजूहात पैदा कर रहे हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर बाइकाट की वजह बनती है। तो ये इल्जाम अभी आ जाएगा पीडीएम के ऊपर अगर वो बाइकाट कर देते हैं। मेरे ख्याल में इससे हासिल क्या होता है मेरे समझ नहीं आ रही है बाइकाट करने से, लेकिन अगर उसी ज्वाइंट सेशन के अंदर इस महंगाई के ऊपर अगर ठीक ठाक किस्म की तकरीरें और तजावीज़ आ जाते, बेरोजगारी के बारे में बात की जाती, अफगानिस्तान के सिचुएशन के बारे में बात की जाती, और खित्ते में जो चेंजिंग हालात हैं वो भी इस बात के वारंट कर देते हैं कि वहाँ पर का इजहार होना चाहिए था। तो ये वो अपॉर्चुनिटी है जो लूज की जा रही है, और एक तरफा रज़ायर है पीडीएम वाले अपनी तकरीरों में जाके। बहरहाल पार्लियामेंट बहरहाल एक स्ट्रांग फोरम है। बहुत शुक्रिया जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर राना मकबूल अहमद खान साहब। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।